बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। अमेरिका के साथ दूसरा राउंड डिफेंस डायलॉग वाशिंगटन में हो रहा है और गालिबन मंडे से ये शुरू हुआ। वहाँ पे हमारा डेलीगेशन पहुँच चुका है। चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ GHQ से वो हेड कर रहे हैं डेलीगेशन को। फॉरेन ऑफिस के लोग भी हैं और जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर से भी लोग हैं। तो एक बड़ा डेलीगेशन है जो कि वहाँ पे जाके डिस्कशन कर रहा है डिफेंस रिलेटेड इश्यूज पे, जहाँ अमेरिका कहता है कि हम इस बातचीत के ज़रिए बहुत सारी ऑप्शंस जो हैं वो उनको एवेलुएट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ कैसे हम ताल्लुकात इस्टेब्लिश कर सकते हैं दफाई मामलात में और इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह। वैसे तो मिलिट्री टू मिलिट्री हमारे अमेरिका के साथ हमेशा से ही ताल्लुकात रहे हैं और बाज़ का सियासी इख्तलाफात बहुत सारे होते हैं, लेकिन तब भी मिलिट्री टू मिलिट्री इंगेजमेंट मौजूद रहती है और उसमें बहुत सारे मामलात में मुफीद मालूमात वगैरह भी एक्सचेंज होती है। लेकिन अब हालात हैं बिल्कुल मुख्तलिफ। पहली बात तो ये है कि ये जो हमारा डिफेंस डायलॉग है, इसका ये दूसरा सेशन है, दूसरा इसका सिटिंग है, जो कि पहली इससे 2 साल पहले हुई थी। वो ग़ालिबन जनवरी 2021 में कहीं हुई थी और अब आप देख लें 2 साल के बाद अब हो रही है। यानी इसमें अर्जेंसी नहीं थी। कोई ऐसा नहीं है कि अमेरिका आपके साथ बहुत बड़ा को तावन करना चाहता है, लिहाजा हर महीने 2 महीने के बाद ही आपका कोई ना कोई सेशन हो जाए कंसल्टेशन वगैरह का और उसमें आप चीज़ें लें और प्रोग्राम वगैरह बनाएं कि आगे क्या करना है। वो चीज़ तो है नहीं। फिर ये कि पहला जो राउंड हुआ उसके क्या रिजल्ट हुए, कोई नतीजा उसका ऐसा वो कतन कोई नतीजा नहीं। नतीजा जो उससे मैं जो नतीजा खस करता हूँ वो ये है कि अमेरिका हकीकतन आपको इंगेज करके ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखना चाहता है। आपने देखा कि पिछले दिनों बहुत सारी वाक़यात हुए। जब भी यहाँ पे हमारे यहाँ को टेररिज्म का वाक़या होता था तो फौरी तौर पे अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट से उनके स्पोक्स पर्सन की स्टेटमेंट आ जाती थी कि हम कंडेम करते हैं और पाकिस्तान हमारा पार्टनर है और हम टेररिज्म के मामले में पाकिस्तान से तावन करेंगे और तावन चाहते हैं। इस तरह की खासी बड़ी बड़ी वो कहानियाँ और बड़े बड़े दावे वो हमें सुनने को मिलते रहे। अब चीज़ ये है कि ये पेंटागन में बातचीत होगी, आप अपने जो हममर्तबा हैं उनसे डायलॉग वगैरह करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ये वो सारी चीज़ें ठीक है, आप बातचीत करते हैं, चलती रहे, लेकिन ये हैं बेनतीजा चीज़ें। हमें एक चीज़ का जहन में रखना चाहिए, जो मेरी असेसमेंट है कि अमेरिका एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहता है। वो यूं के खित्ते में जो हालात हैं वो ये हैं कि चाइना के साथ और रशिया के साथ बहुत ही एक कन्फ्रंटेशनल सिचुएशन है। इन दोनों मुल्कों को उन्होंने अपना एडवर्सरी, अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पेपर्स हैं उसमें उन्होंने उन दोनों मुल्कों को अपनी एडवर्सरी डिक्लेयर किया है। फिर रशिया की बदकिस्मती, उसको उन्होंने यूक्रेन में अमरीकियों ने फंसा लिया और अब उनको यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों की मदद चाहिए। पाकिस्तान रशिया से जो फ़ायदा उठाना चाहता था तेल वगैरह का, वो तो पाकिस्तान को उन्होंने लेने नहीं दिया। इंडिया पहले दिन से वसूल करता रहा और पाकिस्तान को आके जब सारी दुनिया रशिया से तेल लेना शुरू हो गई तो फिर कहा जी आप भी ले लें। तो पाकिस्तान आज दिन तक उससे फ़ायदा नहीं उठा सका और इसी असना में हमारी इकॉनमी बर्बाद हो गई, क्योंकि इंपोर्ट जो हम करते थे तेल, उसका बिल बहुत ज़्यादा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा तेल की इंपोर्ट पे लग जाता। लेकिन इसी असना में आपने देखा कि पाकिस्तान से गोला बारूद बास ऐसे हैं, एमुनिशन इस किस्म के हैं जो कि सिर्फ पाकिस्तान में अवेलेबल है, पाकिस्तान की फैक्ट्रीज बना रही हैं और वो बरतानिया दे के तो जाके डिलीवर करता है यूक्रेन को। सो इसका मतलब है कि उन्होंने पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा डलवा दिया यूक्रेन की जंग में। अब ये मेरे पास कोई मुसद्दका ऐसी इत्तला नहीं है कि मैं कहूँ कि जी ये सर्टिफाइड है, लेकिन ये आम अखबारात में इधर उधर बात चल रही है
کہ پاکستان سے بعض ایمونیشن جو ہے وہ لے کے برطانیہ کے جہاز جو ہے وہ پہنچاتے ہیں وہاں پہ. سو ہمارے رشیا کے ساتھ تعلقات بگڑیں گے، کیونکہ جب رشیا کے خلاف جو ملک جنگ لڑ رہا ہے اگر آپ اس کی سائڈ پہ ہو گئے، اس کو اسلحہ دے رہے ہیں، اس کو مدد کر رہے ہیں، تو لازماً رشیا کے ساتھ جو تعلقات بہتر ہو رہے تھے وہ خراب ہو گئے. وہ امریکہ کو سوٹ کرتا ہے کہ آپ رشیا کے قریب نہ ہوں اور امریکن ایفرٹ جو ہے یہاں پہ اس کو سپورٹ کریں. دوسری طرف چائنا کا ہے، چائنا سے بھی وہ کسی حد تک کامیاب ہو گئے تھوڑا کھینچنے. پاکستان کو خدا جانے نے کیا سبز باغ دکھایا کہ ہمارے لیڈرز جو ہیں وہ چائنا کی طرف جانے کے بجائے ہر روز امریکہ پہنچے ہوتے ہیں، امریکہ کے دورے دھڑا دھڑ کر رہے ہیں. سو obviously چائنا کے ساتھ آپ کے تعلقات میں کچھ تھوڑی سی ستموری آ گئی. اس کے ساتھ ساتھ ایران یہاں موجود ہے. ایران کے ساتھ ان کا نیوکلیئر ایگریمنٹ جو انہوں نے کرنا تھا، جو ٹرمپ کے وقت میں ختم ہوا تھا، وہ ہو نہیں سکا. ایران نے ایک سخت موقف اختیار کیا ہوا ہے اور وہ معاہدہ ہو نہیں سکا. نتیجتاً ایران پہ بھی وہ نگاہ رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں ایران کلینڈسٹائن طریقے سے نیوکلیئر بم بنا سکتا ہے. سو پاکستان ان کو ہر لحاظ سے چاہیے کہ چائنا پہ بھی نظر رکھی جائے، چائنا سے پاکستان کو دور رکھا جائے، اور دوسری طرف یوکرین کے معاملے میں بھی پاکستان کو استعمال کیا جائے، اور ایران کے اوپر بھی نگاہ رکھنے کے لیے پاکستان کی سرزمین کی ضرورت ہے. یہاں سے افغانستان میں اگر وہ کوئی ڈسٹربنس کریٹ کرنا چاہیں تو پاکستان کی سرزمین سے وہ بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ چائنا افغانستان کے اندر پاؤں پھیلا رہا ہے اور وہاں پہ جو بڑی ریئر منرلز ہیں، ریئر ارتھ اور اس طرح کی چیزیں جیسے ہم کہتے ہیں، ان کو چائنا حاصل کر، چائنا نے کانٹریکٹس لیے ہوئے ہیں، وہ مائننگ کے چکر میں ہے. سو مائننگ وہاں پہ اس کو تھواٹ کرنا، اس کو روکنا، سی پیک کو ڈیمیج کرنا، یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے امریکہ کو یہ خطہ چاہیے. اور یہاں پہ پاکستان جیسا ملک جو بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے اپنی سرزمین دینے کے لیے، وہ موجود ہے. یہاں پہ پاکستان کو ایک چھوٹا سا بھی اسٹریٹجک بینیفٹ وہ نہیں دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو ہمیشہ سے ایک خطرہ رہا بھارت سے. بھارت ہمارا دشمن ہے لیکن امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. چائنا ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے یا تھا، امریکہ کا وہ دشمن ہے. تو اس ایکویشن میں ہم تو کہیں نہیں ہیں. سو اب ہمارے ساتھ جو تعلق بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بنیادی طور پہ امریکہ اپنا مفاد حاصل کر رہا ہے، اور اس میں بھارت کا ایک بڑا کی رول ہے. امریکہ ہمیشہ چاہے گا کہ پاکستان کی طرف سے بھارت کو کوئی خطرہ نہ رہے، تاکہ بھارت یکسوئی سے چائنا کے اگینسٹ تیار کیا جا سکے. پاکستان سے خطرہ ویسے تو کوئی نہیں، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ پاکستان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، لہذا امریکہ کے ڈیزائنز یہ ہوں گے کہ ایک طرف تو بھارت کی طاقت کو بڑھائے، بھارت کی قوت کو بڑھاتا جائے، اور دوسری طرف پاکستان کی قوت کو کم کرے، تاکہ پاکستان خود بخود گھٹنوں پہ آ جائے اور بھارت کی اجارہ داری تسلیم کر لے. ان کا مسئلہ امریکیوں کا حل ہو گیا، بھارت اور پاکستان کی جو چکچک ہے وہ ختم ہو جائے گی. لہذا انہوں نے آپ کو معاشی طور پہ مفلوج کر کے رکھ دیا کہ آپ سوچنا شروع کریں، یا آپ کو IMF شرائط لگا دے کہ اپنی فوج کم کر دیں، آرمی کا بجٹ کم کریں، یہ کریں وہ کریں. کل کو آپ کو ہو سکتا ہے کہ نیوکلیر معاملے میں بھی کوئی پابندی عائد کرنے کا کہیں. تو ان حالات میں ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امریکہ کی اپنی سوچ، ان کے ڈیزائنز، ان کے اس خطے میں کیا مفادات ہیں جو وہ ہم سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ان مفادات کو حاصل کر لے اگر امریکہ تو ہماری تباہی کیا ہوگی، ہمارے اوپر کیا اثرات آئیں گے. یہاں پہ ایک چیز اور جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان میں ہم لوگ بڑے سینسیٹیو ہیں اس معاملے میں کہ ہمارا ڈسپیوٹ ہے انڈیا کے ساتھ کشمیر کا. کشمیر کا ڈسپیوٹ اگر ہم نے حل کرنا ہے تو ہم ہمیشہ سے کہتے رہے کہ بھارت کے ساتھ بات چیت ہو. بعض یہاں پہ بے وقوف لوگ یہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ جی پچھلا بھول جائیں، آگے دیکھیں. آپ بھول نہیں سکتے. ایک طرف تو کشمیریوں نے اتنی قربانی دی ہے، اتنی قربانیاں دی ہیں کہ وہ اگنور نہیں ہو سکتی، اور دوسری طرف پاکستان کو کشمیر چاہیے، یہ آپ کی شرح ہے، سارے دریا آپ کے وہاں سے آتے ہیں. لیکن اگر امریکہ اس میں ثالثی، امریکہ کو آپ کہیں کہ ہمارے تعلقات بھارت کے ساتھ اس لیے خراب ہے کہ
وہاں سے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ امریکہ کبھی بھی ایماندار بروکر کے طور پہ سامنے نہیں آئے گا. وہ جو بھی مسئلہ حل کرائے گا، کشمیر ہو یا کوئی بھی، وہ بھارت کے مفادات کے مطابق حل کرائے گا. سو آپ کو نقصان ہی نقصان ہے. یہاں پہ بھارت کو وہ مسلح کر رہا ہے دھڑا دھڑ، اور آپ کو یہ کہتا ہے کہ اس لیے مسلح کیا جا رہا ہے کہ وہ چائنا کے خلاف کھڑا کیا جا سکے. خاص طور پہ ایشیا، یہ جو انڈو پیسفک کا ریجن جس میں بھارت کو کوڈ کا حصہ بنایا ہوا ہے، وہاں پہ نیول پاور اس کی بڑی بڑھائی جا رہی ہے چائنا کے مقابلے کے لیے. لیکن ہمیں بھی یہ پتہ ہے کہ بھارت کبھی بھی چائنا کے ساتھ خود جنگ نہیں چھیڑے گا. آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں گلوان وغیرہ کا جو واقعات ہوتے رہے، اس سے پہلے ڈوکلم وغیرہ کا ہوا، تو بھارت تو چائنا کی خوشامد وغیرہ کرتا رہا. بھارت نے لڑائی کا تو کہا ہی نہیں. بھارت تو ان کو بار بار کہتا رہا کہ جناب لڑائی مسئلے کا حل نہیں ہے، آپ مہربانی کریں، بات چیت کریں. 15 16 ان کے راؤنڈز ہو چکے ہیں گفتگو کے. تو ادھر تو وہ لڑے گا نہیں. امریکہ جتنا جی چاہے کرے، اور جو وہ امریکہ اسلحہ اور جتنا کوئی دے رہا بنیادی طور پہ یہ پاکستان کے خلاف. اب ایک اتنا مکار اور بےایمان ملک کو جو آپ کا دوست بننا چاہے اور مفادات کسی اور کے دیکھ رہا ہو، تو پھر آپ کو اس سے کیا ملے گا؟ ہمیشہ انہوں نے کہا جی ہم پاکستان کی مالی مدد کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ہمیں مالیاتی طور پہ مفلوج کر کے رکھتی ہے. اس میں ہمارے اپنے لیڈرز کا بھی بہت قصور ہے، لیکن امریکہ نے بھی پاکستان میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے ہم یہ سمجھیں کہ ہماری اکانومی بہتر ہو جاتی. سو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرف تو فضول ایکسرسائز ہے کہ جناب ڈیفنس ڈائلاگ اور فلانا ٹنگرا 2 سال کے بعد سیشن ہوتا ہے، نتیجہ کچھ ہوتا نہیں، آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. آپ کو باتوں میں الجھا کے تو امریکہ اپنی کام نکلوا رہا ہے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ہمیں فوری طور پہ رشیا کے ساتھ اپنے معاملات سیدھے کرنے چاہیے. کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ رشیا کو ہمارے خلوص پہ شک و شبہ ہو. کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ چائنا، جو کہ ہمارا ساری زندگی کا ایک ٹیسٹڈ دوست ہے، جس نے ہر مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا، وہ آپ سے کسی وجہ سے دور ہو جائے. ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ افغانستان میں یا ایران میں امریکہ کو گڑبڑ کرا سکے. پاکستان نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ رہنا ہے، اور ہمیں یہاں پہ ایک پیسفل ایٹماسفیئر رکھنا ہے. دوسری طرف ہم نے اپنے مفادات کا دفاع بھی کرنا ہے، اور ان مفادات کا دفاع کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم امریکہ کو انگیج بھی رکھیں، ان سے بات چیت، ان سے تعلقات اچھے رکھیں. لیکن اچھے تعلقات ہرگز اپنے ملک کے سیکیورٹی انٹرسٹ اور مالی مفادات کو نظر انداز کر کے نہیں کیا جا سکتا. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.